अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह अशरफ। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मामला तो तय पा गए, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार हैं। मुआहदे का ऐलान तो सबके सामने हुआ, मगर मुआहदे में क्या तय पाया है इसको खुफिया रखा गया है। और हैरानी की बात ये मुआहदा उस तंजीम के साथ किया गया जिसको कलअदम करार दिया गया, फितना और फसादी कहा गया, जिस पर भारत से फंडिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसको अस्करी गिरोह कहा गया, जिनके साथ तसादुम में 8 पुलिस एहलकार शहीद और मुतादिक ज़ख्मी हुए, जिनके लिए रेंजर्स को पंजाब में तलब किया गया। और हैरानी की बात यह है फिर उस तंजीम के साथ मामलात ऐसे कैसे तय पा गए। कई सवालात उठ रहे हैं कि रातों रात ऐसा क्या हुआ जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मामलात तय पा गए। आज सुबह तहरीक लब्बैक के 1000 कारकुनान को पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रिहा किया गया है, और मगर लॉन्ग मार्च तो मुलतवी हो गया, तो मामला तय पा गए, मगर वज़ीराबाद में अभी भी धरना तहरीक लब्बैक का जारी है। और उनके कायदीन का कहना है जब तक 7 ईस्वी की रिहाई नहीं हो जाती इनका धरना जारी रहेगा। इन्हीं तमाम हालात पे बात करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब, जो साबिक वफाकी मज़हबी उमूर हैं, और तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। नदीम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मामला तो तय पा गए, वो मुआहदा क्या हुआ जिसकी वजह से नज़र तो यही आ रहा है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए तहरीक लब्बैक के आगे, और उस मुआहदे के बारे में बताएं जो आपने आपस में मामला तय किए हैं। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुआहदे के मुदरजात कौम के सामने आ जाएंगे। मैं समझता हूँ हमने देखना ये है कि गवर्नमेंट ने बजाय किसी मुहिम जोई के बजाय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करे, पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को, और वो लोग जो पिछले कई रोज से तकलीफ में थे, ना सिर्फ उनको सहूलत मिली बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर यह मसला अपने हल की तरफ चला गया। मैं समझता हूँ हर शख्स को रियासत पाकिस्तान का एहतराम करना है, आईन पाकिस्तान का एहतराम करना है। आईन पाकिस्तान किसी फर्द, किसी ग्रोह को यह इजाजत नहीं देता कि वो अपनी मर्जी का हल तलाश करने के लिए कुछ काम करे। जमहूरियत में जदोजहद करना सबका हक है, एहतजाज करना सबका हक है। गवर्नमेंट ने बड़ी खुशसूरती से इस मामले को हल किया, और मैंने पूरी दुनिया ने देखा कि ना सिर्फ उलमा कराम ने इसको सारे मामले को टैकल किया, अपना रोल प्ले किया, गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े अच्छे माहौल में ये सब कुछ हुआ। और मैं समझता हूँ अगर किसी चीज का इख्तिताम अच्छा हो जाए तो हमें उसके अच्छे एंड पर खुशी का इज़हार करना चाहिए। सर, कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने रात में तहरीक लब्बैक के धरने से खिताब किया। उन्होंने क्लियरली कहा कि तहरीक लब्बैक के साथ जो कलअदम का अल्फाज लगा हुआ है इसको 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत हटा देगी। तो सर, ऐसा कुछ मुआहदे में शामिल है? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया, मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मुआहदे को नहीं पढ़ा। जब तक हम मुआहदे को नहीं पढ़ेंगे हम उस पर राय हमें नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक बड़ी जय्यद शख्सियत है, उनका एक बड़ा रोल है पाकिस्तान में। वो एक मजहबी स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा हैं, और कल भी उन्होंने अपने किरदार से एक ऐसे इशू को जो बहुत बड़े एक बहरान की तरफ जा रहा था, उस पर उन्होंने इस मामले को ठीक करने में अपना रोल प्ले किया। और मैं इस बात पर मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इस मुल्क में रहने वाली तमाम इकाइयां, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम मकातिब फिक्र के लोग ना सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम सब लोग खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, उनकी रिसालत पर और उनकी इज्जत और आबरू पर किसी नौइयत का ना कोई कंप्रोमाइज करने पर तैयार है, ना किसी को इजाजत देंगे। हुकूमत पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसने ना सिर्फ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम इस मुल्क में अमल में लाया, और इसके साथ साथ आपने देखा कि पहली बार अशरा रहमतुल आलमीन मनाया गया, जो वजीर आज़म रियासत मदीना को आइडियोलॉजी करके आगे बढ़े, जिसकी ख्वाहिश, जिसकी जुस्तजू ये हो कि इस मुल्क में मदीने की रियासत का निज़ाम लाया जाए। तो वो कैसे हो सकता है कि वो अपने ही में होने वाले इन मामलात को किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप ये इस बात को आप पॉजिटिव लें और इस बात पर खुशी का इजहार करें। अगरचे ये बहुत तकलीफ दे है कि हमारे पुलिस के वो जवान जो इस सारी सिचुएशन में जिनकी शहादतें हुई, उनकी फैमिलीज, हम उनके साथ रंजो गम में अबर के शरीक हैं। रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि वो उन जवानों का रायगा नहीं चाहेगा, और हमने देखना भी ये है
کہ اس ساری بہت میں، اس سارے ماحول میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش سر آپ کی پوری باتیں صحیح ہیں، مگر سر سوال یہ ہے جو میڈیا کی رپورٹس میں جو معاہدے کی کچھ تفصیلات میڈیا کے سامنے آئی ہیں اس میں سر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ دھرنے میں شریک ہیں ان شرکا کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی. تو سر یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے اس دفعہ بھی تحریک لبیک کے کارکنان کو چھوڑا جائے گا. ماضی میں نظر ڈالی جائے سر اس بار 8 پولیس اہلکار شہید ہوئے. ماضی میں پچھلے سال انہوں نے دھرنا دیا 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے. اس سے پہلے بھی پولیس اہلکار شہید ہوئے. سر یہ ہر بار آتے ہیں دھرنے دیتے ہیں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں معاہدے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. سر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. پولیس اہلکاروں کی جانوں کی شہادت ہے وہ جنازے اٹھاتے رہتے ہیں. ان شرکا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور سر ابھی بھی یہی نظر آ رہا ہے. اس لیے سر جو تفصیلات ہیں معاہدے میں یہ شامل ہے تو سر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ کسی بھی معاہدے کے ذریعے کسی ایسے شخص کو، وہ میں ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی شخص ہو جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہو، اس کو کوئی ریلیف دے دیا جائے گا. نہ آئین اس بات کی اجازت دیتا، نہ اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی. اور پاکستان کا آئین تو نظریہ اسلام کے تحت ہے. پاکستان میں اسلامی قوانین ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کا خون پوری انسانیت کا خون ہے. تو مجھے 100% یقین ہے اور میں پھر عرض کر دیتا ہوں، گزارش کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں، نہ میں نے معاہدہ پڑھا اور نہ معاہدہ اس کے مندرجات ابھی تک قوم کے سامنے آئے. مجھے یقین اس بات کا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے، جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی، اس میں کسی بھی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون سے ماورا، آئین سے ماورا کوئی چیز کی جائے. سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا سر ابھی علامہ حامد سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا سر تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو معاہدے کی تفصیلات سامنے آئیں گے اس میں سر جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو میٹنگ کی تھی علماء کرام سے انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ اگر عدالتیں سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیں تو ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. تو سر میرا سوال یہ ہے کل 3 نومبر ہے اور کل سماعت سعد رضوی صاحب کی رہائی کی جو ہائی کورٹ میں آپ لوگوں نے اپلیکیشن دائر کی ہوئی تھی. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر عدالتیں رہا کر دیں تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. تو سر پنجاب گورنمنٹ کی جو درخواست دائر کی ہوئی ہے تو سر پنجاب گورنمنٹ یہاں پہ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے جو کہ معاہدے میں شامل ہے سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے گا، کل جو اپنا پروسیکیوشن کا عمل ہے وہ اس کو سر لو نہیں کرے گی کہ سعد رضوی صاحب کو ریلیف دیا جائے اور وہ عدالتوں سے رہا ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، جب آپ کسی ایسی سچویشن میں جہاں کسی بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو بعض باتیں مانی جاتی ہیں، بعض باتیں منوائی جاتی ہیں. میں آپ کو پھر عرض کیے دیتا ہوں، گورنمنٹ نے پہلے دن سے ایک بات پر گورنمنٹ قائم رہے گی کہ ہم نے کسی بھی صورت قانون سے بالاتر کوئی چیز نہیں کرنی. پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. پاکستان میں عدالتیں جس طرح سے ڈیسیجن دے رہی ہیں، جس طرح سے عوامی مفاد کے معاملات پر پاکستان کی عدلیہ کا رول بڑا شاندار رہا اور ہمیشہ نیشنل ایشوز پر ظاہر ہے جس ملک میں عدالتیں انصاف دیں گی تو وہی ملک آگے بڑھے گا. مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں قانون اور آئین سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کرے گی. آپ بھی یہاں ہیں، میں بھی یہاں ہوں. آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لاکھوں لوگ جو اس سارے ماحول سے پریشان تھے، پاکستان انٹرنیشنلی بہت سارے مسائل کا شکار ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک سے. اس ملک کے دشمنوں کو اس ملک میں ہونے والی کرکٹ تو برداشت نہیں ہوتی. انٹرنیشنل کرکٹ ٹیموں کے دورے منسوخ کروائے گئے، اربوں روپے کی فنڈنگ کی گئی افغانستان والے ایشو کے حل ہونے کے بعد کہ پاکستانی سارے کام میں ملوث ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں براڈ اسپیکٹر میں اس کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان رہے گا انشاءاللہ، دشمنوں کو شکست دے کر رہے گا، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر رہے گا. سر میں آپ کی ایک رائے جاننا چاہ رہا ہوں جو تحریک لبیک کے جو پورا سینیریو چلتا رہا دھرنے کا. فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک لبیک کو باہر سے فنڈنگ حاصل ہو رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ اب ہم ان سے نمٹیں گے، یہ باہر سے ایجنٹس ہیں، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اور سر فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اب ہم ان سے عسکری گروہوں کی طرح نمٹیں گے. تو سر اب حکومت اس عسکری گروہ کے ساتھ حکومت معاہدے کر رہی ہے. تو سر کیا حکومت نے پہلے جھوٹ بولا یا حکومت اب صحیح جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سر میں صرف آپ کی ایک رائے جاننا چاہ رہا ہوں اس پورے حالات پہ، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، حکومت کبھی آہستہ جھوٹ نہیں بولتی، نہ حکومتی لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو پرووک کیا جائے. حکومتی جگہوں پر بیٹھ کر، حکومتی ذمہ داریوں پر بیٹھ کر قوم کی جان مال، قوم کی عزت اور ملک کی سالمیت سب سے اہم ہوتی ہے. میں اب آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کی پازیٹیو پہلو کو دیکھیں، اس کے نیگیٹو پہلو کو ڈسکس نہ کریں. جب موب کی طرف سے بھی زیادتی ہو رہی تھی، پولیس پر حملے ہو رہے تھیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو گورنمنٹ سائڈ سے جو کہی گئی
لیکن اب چونکہ چیزیں سیٹل ہونے جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں مدد بھی کریں اور اپنے چینل کے توسط سے لوگوں میں اس بات کا پرچار کرنے میں رول پلے کریں کہ ہم نے پاکستان کے خلاف ہونے والی بیرونی اور بیرونی ہر سازش کا نہ صرف مقابلہ کرنا ہے بلکہ ایک بہادر قوم کی طرح اس چیلنج کو بھی سابقہ چیلنجز کی طرح فیس بھی کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. سر میں ایک لاسٹی سوال کرنا چاہوں گا. سر تحریک لبیک کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور سر ماضی میں بھی یہ آتے ہیں, ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, پولیس والوں کو مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں. سر میں آپ کی پرسنلی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. ان کا دھرنا جاری ہے, کہہ رہے ہیں کہ سعدوی صاحب کی جب تک رہائی نہیں ہوگی ان کا دھرنا جاری رہے گا. سر آپ کی پرسنلی رائے کیا ہے کہ اب یہ ہر دفعہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, اب یہ ختم ہونا چاہیے, اب یہ بہت ہو گیا, اب ان کو ریاست کو اسپیس نہیں دینا چاہیے؟ سر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو, میں نے ابھی پہلے بھی کہا, آج بھی کہوں گا, 100 سال بعد بھی یہی بات کہوں گا, قانون صرف ریاست استعمال کر سکتی ہے. کسی شخص کو, کسی گروہ کو یہ حق نہیں ہے. لیکن چونکہ ڈیموکریٹک ملک ہے, احتجاج ہوتے رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت ساری ایشوز پہ اس دور کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کیا, یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن جو احتجاج جب بعد میں جذباتی شکل اختیار کر لیتا ہے وہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس بار جو اگریمنٹ ہوا اس پہ گورنمنٹ سائڈ سے بھی بڑی سنجیدگی, اور اس کے ساتھ ساتھ 12 علماء کرام کی جو ٹیم تھی جنہوں نے سارے معاملے کو دیکھا اور اس کا مستقل بنیادوں پر حل. جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اب ایسی صورتحال کریٹ نہیں ہوگی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تھینک یو سو مچ ندیم قریشی صاحب فار یور ٹائم. میرے ساتھ اس وقت علامہ حامد سعید کاظمی صاحب بھی موجود ہیں جو 12 رکنی علماء کی کمیٹی کا حصہ بھی تھے, جنہوں نے اس پورے معاملے میں کافی اہم رول ادا کیا, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جن کی ملاقات ہوئی. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تھے. ان پورے حالات میں آپ کی جانب سے کیا تجاویز پیش کی گئی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو؟ جی, عمران خان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کا موقف تو بالکل واضح تھا. وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حکومتی ریٹ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ تحریک لبیک جو ہے یہ پچھلے 4 مہینوں میں 6 دفعہ انہوں نے یہ لانگ مارچ اور دھرنے وغیرہ کا سلسلہ اپنایا, جس کی وجہ سے سارے ملک میں ایک کیوس کی صورت بن جاتی ہے. تو اس لیے ہم اگر اس طریقے کو اپریشیٹ کریں یا اس کی وجہ سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ تمام لوگ, باقی تنظیمیں جن کے لوگ گرفتار ہیں یا جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, پھر وہ بھی یہی راستہ اور یہی طریقہ اپنائیں گے اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ ان سے کہیں کہ جی جو کچھ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا اور قانون سے ہٹ کر نہیں ہوگا. ہاں, ہم اس راستے میں رکاوٹ حکومت نہیں بنے گی. اگر کوئی معاملہ سب جوڈس ہے تو اگر عدالت ان کو ریلیف دے گی تو حکومت کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ حکومت ان کو آسانی فراہم کرنا چاہے گی اگر وہ حکومت کے ساتھ کسی قابل عمل معاہدے پر آتے ہیں. مثلاً 4 شیڈول میں جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا, اگر وہ ان کو ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے ڈال دیا گیا تھا, یا یہ کہ جو گرفتار کارکن ہیں اگر وہ کسی زیادہ سنگین جرم کی وجہ سے نہیں ہے تو ان کو وہاں سے ریلیف دلوانا. لیکن اگر کوئی سنگین جرائم ہے تو وہ تو پھر عدالت ہی ان سے کو ریلیف دے سکتی ہے. تو کل عدم تحریک جو قرار دی گئی ہے تو یہ بھی چونکہ حکومت کی جیورسڈکشن میں آتا ہے تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جس وجہ سے کل عدم قرار دیا تھا تو اگر وہ ان وجوہات کے حوالے سے حکومت کو کوئی کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اس سے بھی ہم ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. علامہ صاحب, یہ معاہدے کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ معاہدے میں ایسا کیا طے پایا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں نے کیا تجاویز پیش کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ پھر مفتی منیم الرحمان کو اسلام آباد بلایا گیا, آرمی چیف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو سر معاہدے کے حوالے سے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, معاہدے میں ایسا کیا ہے جو میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ یہ جو معاہدہ طے پایا ہے تو اس میں جو ہمارے جو ٹیم تھی اس نے راہ ہموار ضرور کی ہے, پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے اور کنسرن کوارٹر سے میٹنگز کر کے, اور تحریک لبیک کا بھی موقف پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جی
تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ جذباتی لوگ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عظمت کے حوالے سے وہ نکلتے ہیں، اور اس بنیاد پر جب ان کو کال کی جاتی ہے تو وہ پھر اپنی جانیں قربان کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کا کوئی پریشر ان پر نہیں ڈالا جا سکتا کہ جی آپ کو گولیاں مار دی جائیں گی یا آپ کو اس طرح جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ وہ تو جان دینے آئے ہیں، تو اس لیے ان کو کی بات کو ذرا حوصلے اور تحمل سے سنا جائے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے، تو تبھی یہ معاملات اس طرح سے نبٹ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مفتی منیب الرحمان صاحب کا تعلق ہے، وہ پہلے اس تمام نیگوشیشن میں شامل نہیں تھے، لیکن ہم نے جب بات کی شاہ محمود قریشی صاحب سے اور ان کو بتایا کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب چونکہ ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں اور بسا اوقات ان کو ان کا ترجمان بھی سمجھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان کو آن بورڈ لیا جائے تو یقیناً معاملات آسانی سے طے ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس بات کو سنجیدہ لیا اور ان سے رابطہ کیا، اور مفتی صاحب نے بھی اپنی طرف سے علامہ صاحب، میں سعد رضوی کی۔ صاحب کے حوالے صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا ان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں؟ اسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کلیئرلی کہہ چکے ہیں اگر عدالتیں ریلیز کر دیں گے سعد رضوی کو تو حکومت کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، تو سر اس کے بارے میں آپ کی کیا بات ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے؟ جہاں تک سعد رضوی صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، اس حوالے سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جوڈیس میٹر ہے، یہ عدالت کا کام ہے۔ ہاں، عدالت سے ہم درخواست کر سکتے ہیں اس معاملے کو ذرا جلدی ٹیک اپ کریں اور اس کو ڈیلے نہ کریں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کر دیں۔ تو پھر اگر عدالت رہا کرتی ہے تو ہم تحریک لبیک کے لیے ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اپنی طرف سے، عدالتوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی نہیں ان کو گرفتار رکھنا یہ ضروری ہے اور یہ ملکی امن کے لیے اور سلامتی کے لیے ضروری، ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں ڈالیں گے۔ جہاں تک فرانسیسی سفیر کا تعلق ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تحریک لبیک تو اس مطالبے سے پہلے ہی دستبردار ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس معاملے کو اگر حکومت کے سر نہیں رکھنا چاہتے تو چلیے اس کو پھر آپ ایک قرارداد کی صورت میں لے آئیں اسمبلی میں، اور اسمبلی کو پھر ڈیسائیڈ کرنے دیں، اور پھر حکومت کے پرائیویٹ ممبرز ڈے پر ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے جس کا بنیادی تعلق حکومت سے تھا، ان کے ذریعے یہ وہاں پر لا بھی چکی ہے اسمبلی کے اندر۔ یہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے اور اس پر یہ ڈسکشن اوپن نہیں کی گئی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بنیادی طور پر یہ مطالبہ ان کا پورا ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر ان کا مزید مطالبہ ہے کہ یہ اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کا کوئی فیصلہ آنا چاہیے تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو قراردادیں آتی ہیں اسمبلی میں ان پر ڈسکشن ہوتی بھی ہے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کو بھی ٹیک اپ سر لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، قلعدم جماعت کا جو الفاظ لگا ہوا ہے، کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے دھرنے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ہٹ جائے گا، تو سر پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے کوئی تجاویز جس پہ آپ کی بات ہوئی تھی ان سے کہ تحریک لبیک کے اوپر سے پابندی ہٹا دی جائے، تو یہ تھوڑے سا آپ بتائیں ہماری آڈینس۔ جی، یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ قلعدم قرار دینے کا جو معاملہ ہے تو اس کو ریکنسیڈر کریں گے، اور جس بنیاد پر قلعدم قرار دیا ہے تو اس پر اگر تحریک لبیک والے جو ہیں وہ اپنے سافٹ ویوز دیتے ہیں تو یہ قلعدم کا لفظ ہٹا دیا جائے گا اور اس فہرست کو نکال دیا جائے گا۔ اور فورتھ شیڈیول تو ایک ہم جس مسلک سے اور جس عقیدے اور نظریے سے ہمارا تعلق ہے، ہم لوگ کبھی بھی اس قسم کی کارروائیوں میں شریک نہیں رہے جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی سنگین جرائم میں اگر کوئی شخص ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ حکومت اس طرح نہیں چھوڑ سکتی، وہ عدالتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا، لیکن جو جیسے 16 MP وغیرہ کے جو معاملات ہیں اور اس طرح اگر کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے لیے پھر حکومت اور تحریک لبیک کے مذاکرات کی صورت میں وہ راہیں نکال لی جائیں گی۔
थैंक यू सो मच अलामा साहब फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक बार फिर मुआहदा कामयाब हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हालात दोबारा नहीं होंगे, दोबारा पुलिस वालों के खून का सौदा नहीं किया जाएगा, दोबारा तहरीक लब्बैक आके रियासत की रेट को चैलेंज नहीं करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाए ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008